دی बुक ऑफ मिर्दाद की 21वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस किस्त में मिर्दाद की गुफ्तगू गुज़िश्ता अबवाब की गुफ्तगू से मुख्तलिफ है। अगर आपने गुज़िश्ता साथ नहीं सुनी और आप यहीं इसी किस्त से आगाज़ कर रहे हैं मिर्दाद के साथ, तो बताते चलें कि इससे कबल 20 अक़सात पेश की जा रही हैं और उन तमाम अक़सात में मिर्दाद की गुफ्तगू तसव्वुफ़ के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करती है। गुज़िश्ता जो 20 नंबर किस्त हमने आपके सामने पेश की है, उसमें मिर्दाद बताता है कि शादी और मोहब्बत में क्या फ़र्क है, कि एक जिस्मानी ताल्लुक़ है और एक रूहानी ताल्लुक़ है और उन दोनों की निस्बत को किस तरह से निभाया जा सकता है। 21वीं किस्त बाब 23 से आगाज़ होती है। मिरोंदा बताता है कि जो कश्ती के अस्तबल थे उनमें सबसे जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम सिमसिम था, वो गुज़िश्ता 5 दिनों से बीमार थी और पानी और चारा को मुंह तक नहीं लगा रही थी। तो जो शमादम हमारा सरदार था, उसने एक कसाब को बुलवा भेजा और ये कहते हुए कि बजाय इसके कि वो ऐसे ही मर जाए और हमारे भी काम की ना रहे, इसको ज़िबह करा के उसके गोश्त और खाल की कीमत मुनाफे में हासिल करना ज्यादा समझदारी वाली बात होगी। जब मुर्शिद ने यह बात सुनी तो वो बहुत गहरी सोच में डूब गया और उन्हीं कदमों से सीधा अस्तबल और सिमसिम की खुरली पर चला गया। उसके साथ साथी भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। सिमसिम उदास और लगभग बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। उसका सर बिल्कुल लटका हुआ था, आंखें आधी बंद थीं और उसके बाल सीधे खड़े थे और उनकी चमक बिल्कुल गायब थी। वो कभी कभी किसी गुस्ताख मक्खी को उड़ाने के लिए अपना कान जरा सा हिला देती थी। उसका भारी बेजान और खाली खाली सा वजूद उसकी रानों के दरमियान लटक रहा था, क्योंकि सिमसिम को अपनी लंबी समरावर जिंदगी के आखिरी वक्त में मादरियत की मीठी दिल आजादी से महरूम कर दिया गया था। उसके कूलों की हड्डियां उदास और हैबतनाक कब्र के 2 पत्थरों की तरह बाहर को उभरी हुई थीं। उसकी पसलियों और रीढ़ की हड्डी के जोड़ बड़ी आसानी से गिने जा सकते थे। उसकी लंबी और पतली पूंछ, जिसके सिरे पर बालों का भारी गुच्छा था, सीधी अकड़ी हुई लटक रही थी। मुर्शिद बीमार सिमसिम के पास गया और उसकी आंखों और सींगों के दरमियान और ठोड़ी के नीचे सहलाना शुरू कर दिया। कभी कभी वो उसकी पीठ और पेट पर भी हाथ फेर देता और इसके साथ तमाम वक्त यूं उसके साथ वो बातें करने लगा जैसे वो कोई इंसान हो। उसकी बातें कुछ यूं थी, तेरी जुगाली कहाँ है मेरी फयाज सिमसिम? सिमसिम इतना कुछ दे चुकी है कि वो अपने पास जुगाली करने के लिए जरा सा भी रखना भूल गई है और सिमसिम ने अभी भी बहुत कुछ देना है। उसकी बर्फ की मानंद सफेद दूध आज तक हमारी रगों में गहरे सुर्ख रंग की शक्ल में खून बनकर बह रहा है। इसके ताकतवर बिछड़े हमारे खेतों में वजनी हल चला रहे हैं और अनगिनत भूखे मुंहों में खुराक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इसकी खूबसूरत बछड़ियां अपने बिछड़ों के साथ हमारी चरागाहों की रौनक है। यहाँ तक कि इसका गोबर भी हमारी रसीली सब्जियों और बाग के रसीले फलों की शक्ल में हमारे बावर्ची खाने में बरकत बना हुआ है। हमारे नाले अभी भी प्यारी सिमसिम के भरपूर रंभाने की गूंज और पलटकर आने वाली सदा से गूंज रहे हैं। हमारे चश्मे अभी भी इसके शफीक चेहरे को मुनकिस कर रहे हैं। हमारी जमीन इसके खुरों की अनमिट छाप को नहायत एहतराम से देखती और चौकसी से उनकी हिफाजत करती है। हमारे घास पात सिमसिम का चारा बनकर नहायत खुश होते हैं। हमारी धूप इसको सहलाकर बेहद राहत महसूस करती है। हमारी बादे सबा इसके बदन के नर्म और चमकदार रुओं पर फिसलकर बहुत खुश है। उसको बुढ़ापे का रेगिस्तान उबूर करने और मजीद सूरजों और नसीमों की जमीन की चरागाहों में उसके रहनुमा बनने के लिए मिर्दाद आज़ाद शुक्रगुजार है। सिमसिम ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ लिया है, मगर सिमसिम ने अभी और भी बहुत कुछ लेना और देना है। मिर्दाद की इस तरह की गुफ्तगू सुनकर मिकास्तर कहने लगा कि तू सिमसिम से इस तरह हम कलाम है जैसे वो इंसानी अक्ल की मालिक हो। क्या वो तेरे अल्फाज के मायने समझ सकती है?
میرداد: نیک نکاستر اہمیت الفاظ کی نہیں بلکہ اس چیز کی ہوتی ہے جو ان کے اندر دھڑکتی ہے، اور جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے تو مسکین سمسم کی آنکھوں میں ایک عورت میری طرف جھانکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نکاستر: بوڑھی اور مر رہی سمسم کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا تجھے امید ہے کہ ایسا کر کے تو اس تباہی کو روک دے گا جو بڑھاپا برپا کرتا ہے اور سمسم کی عمر دراز کر دے گا؟ میرداد یہ سن کر کہتے ہیں، بڑھاپا انسان اور حیوان دونوں کے لیے بارے گراں ہے۔ انسانوں نے اس کو اپنی غفلت شیار بے رحمی سے اور بھی زیادہ کربناک بنا دیا ہے۔ انسان نوزائیدہ بچے پر اپنی توجہ سے زیادہ توجہ اور محبت نثار کرتے ہیں، مگر بڑھاپے کے بوجھ سے دبے ہوئے انسان کے لیے وہ اپنی دیکھ بھال سے زیادہ بے پرواہی اور ہمدردی سے زیادہ بیزاری مخصوص رکھتے ہیں۔ جس طرح وہ کسی شیرخوار بچے کی سن بلوغ تک پہنچنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ بوڑھے انسان کے قبر میں جانے کے لیے بےتابی سے منتظر رہتے ہیں۔ کم سن اور عمر رسیدہ لوگ ایک جیسے لاچار ہوتے ہیں، مگر بچے کی لاچاری سب کو محبت اور بے لاگ امداد کے لیے مجبور کر دیتی ہے، جبکہ عمر رسیدہ لوگوں کی لاچاری چند لوگوں کی بے دلی سے کی گئی امداد پانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ دراصل عمر رسیدہ لوگ بچوں سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں۔ جب لفظ کو اس کان میں داخل ہونے کے لیے دیر تک زور سے دستک دینی پڑے جو کبھی خفیف سے خفیف پھسپھساہٹ کے لیے متوجہ اور چوکنا رہا ہو، جب وہ آنکھ جو کبھی نہایت شفاف تھی اب پرلے درجے کے ہیبت ناک دھبوں اور پرچھائیوں کے رقص کا میدان بن جائے، جب وہ پاؤں جس کو کسی وقت پر لگے ہوتے تھے سیسے کا ڈھیلا بن جائے، اور وہ ہاتھ جو زندگی کو سانچے میں ڈالتا تھا خود ٹوٹا ہوا سانچہ بن جائے، جب گھٹنے کا جوڑ ہل جائے اور سر گردن پر کٹ پتلی بن کر لٹک جائے، جب اٹھتے بیٹھتے گر جانے کے ڈر سے پسینے چھوٹتے ہوں اور بیٹھتے وقت تکلیف دہ شبہ ہو کہ شاید اب کبھی دوبارہ اٹھا نہیں جائے گا، جب کھاتے اور پیتے ہوئے کھانے اور پینے کے بعد کے اثرات کے خیال سے ڈرتے رہیں اور کچھ نہ کھانے پینے کی حالت میں گھنونی موت شکار کے لیے آتی ہوئی دکھائی دے۔ ہاں، جب بڑھاپا انسان کو دبوچ لے تو میرے ساتھیوں تب وہ وقت ہوتا ہے جب اسے کان اور آنکھیں دی جائیں، اس کو ہاتھ اور پاؤں دیے جائیں، اس کی ختم ہو رہی طاقت کو محبت کا سہارا دیا جائے تاکہ وہ محسوس کر سکے کہ وہ جتنا اپنے بڑھتے پھولتے بچپن اور جوانی میں زندگی کو عزیز تھا، اپنی عمر کے آخری برسوں میں بھی کم عزیز نہیں ہے۔ ابدیت میں 4 کوڑی سال یعنی مراد 80 سال بے شک پلک کی ایک جھپک سے زیادہ نہ ہو، مگر وہ شخص جو 4 کوڑی سال تک اپنے آپ کو بوتا رہا پلک کی ایک جھپک سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ان سب کی خوراک کا سامان ہوتا ہے جو اس کی زندگی کی فصل اکٹھی کرتے رہے ہیں۔ اور وہ کون سی زندگی ہے جس کی فصل کو سب مل کر کاٹتے اور اکٹھا نہیں کرتے؟ کیا تم اس لمحہ بھی ہر اس عورت اور مرد کی زندگی کی فصل نہیں کاٹ رہے جو کسی وقت اس زمین پر چلتے پھرتے رہے ہیں؟ تمہاری گفتگو فقط ان کی گفتگو کی فصل ہی تو ہے، تمہارے خیالات ان کے خیالات کی خوشہ چینی سے زیادہ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ کیا یہ تمہارے کپڑے اور مکان، تمہاری خوراک، اوزار، تمہارا آئین، روایتیں اور رسمیں نہیں ہیں جو تم سے قبل ہو کر گزرے ہیں؟ تم ایک ہی وقت میں ایک ہی فصل کاٹ کر گھر نہیں لاتے بلکہ سبھی چیزیں لاتے ہو اور ہر وقت لاتے رہتے ہو۔ تم خود ہی بونے والے ہو، فصل بھی خود ہو، کاٹنے والے بھی خود اور گاہنے کا فرش بھی خود ہی ہو۔ اگر تمہاری فصل کمزور ہے تو اس بیج کو دیکھو جو تم نے دوسروں میں بویا ہے، اور اس بیج کو بھی دیکھو جسے تم نے انہیں اپنے اندر بونے کی اجازت دی تھی۔ فصل کاٹنے والے اس کی درانتی، کھیت اور پھٹکنے کے فرش پر بھی نظر ڈالو۔
وہ بوڑھا انسان جس کی زندگی کی فصل کاٹ کر تم نے اپنے غلے کی کوٹھی بھر لی ہے، بے شک تمہاری تمام تر توجہ کا مستحق ہے۔ اگر تم اس کے ان برسوں میں جو کاٹی جانے والی چیزوں میں سے ابھی بھی مالا مال ہیں، اپنی لاپرواہی سے زہر گھول دو گے تو جو کچھ تم نے اس کی فصل کاٹ کر اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے اور جو کچھ ابھی تم نے آگے کے لیے محفوظ کرنا ہے، یقیناً یہ سب تمہارے منہ میں تلخی بھر دے گا۔ یہی امر زندگی کی بازی ہار رہے حیوان پر بھی صادق آتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ فصل سے فائدہ اٹھا کر بعد میں فصل کے بونے والے اور کھیت کو کوسا جائے۔ میرے ساتھیوں، ہر نسل اور ہر ملک کے افراد کے تئیں مہربان رہو۔ راہ خدا میں وہ تمہاری غذا ہوں گے، مگر عمر رسیدہ لوگوں کے لیے خاص کر مہربان رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے رحمی کے باعث تمہاری قوت زائل ہو جائے اور تم کبھی اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو۔ ہر قسم اور ہر عمر کے جانور کے ساتھ مہربان رہو۔ تمہارے سفر کی لمبی اور دشوار تیاریوں میں وہ تمہارے گونگے مگر نہایت وفادار خدمتگار ہیں، مگر بوڑھے جانوروں کے حق میں زیادہ مہربان رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سنگ دلی کے سبب ان کی وفاداری بے وفائی میں بدل جائے اور ان کی مدد ایک رکاوٹ بن جائے۔ سمسم کے دودھ پر پرورش پانا اور جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ بچے تو اس کی گردن پر قصاب کی چھری رکھ دینا انتہا درجے کی احسان فراموشی ہے۔ نیروندہ بتاتا ہے کہ مرشد کی بات ابھی وہ مشکل پوری ہوئی تھی کہ شمادم قصاب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ قصاب سیدھا سمسم کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے گائے کو دیکھا، ہم نے اس کو خوشی سے آواز بلند میں ہنسی اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ گائے بیمار ہے اور مر رہی ہے؟ یہ تو صحت مند ہے، سوائے اس کے کہ یہ بھوک سے مر رہا غریب جانور ہے، جبکہ میں نہیں، اس کو کھانے کے لیے کچھ دو۔ اور سچ مچ ہماری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ سمسم جگالی کر رہی ہے، یہاں تک کہ شمادم کا دل بھی پسیج گیا اور اس نے حکم دیا کہ سمسم کے کھانے کے لیے ایک گائے کے مطلب کی خاص نعمتیں دی جائیں، اور پھر سمسم نے بڑے مزے سے کھایا۔ یہاں پر آ کر یہ باب اختتام پذیر ہوتا ہے، اور جو نیکسٹ باب ہے اس میں شمادم اور قصاب کے چلے جانے کے بعد میکایون کا ایک سوال ہے جو وہ مرشد سے، میرداد سے کرتے ہیں کہ مرشد کیا کھانے کے لیے مارنا جائز نہیں ہے۔ اب نیکسٹ باب کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرداد اس سوال کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ موت سے پیٹ بھرنا موت کی خوراک بننا ہے، دوسروں کی تکلیف پر جینا عذاب کا شکار ہوتا ہے، یہی رضائے کل ہے۔ میکایون اس کو پہچان اور اپنی راہ کا انتخاب کر۔ میکایون کہتا ہے، اگر میں انتخاب کرنے کی حالت میں ہوتا تو سیمرغ کی طرح چیزوں کا گوشت کھانے کی بجائے ان کی خوشبو کے سہارے جینا پسند کرتا۔ سیمرغ کے بارے میں ہم نے اس سے 2 اقساط قبل کوکنس کے حوالے سے اور سیمرغ کے حوالے سے بات کی تھی، اس لفظ کا آپ وہاں پہ وضاحت دیکھ لیجئے گا۔ جملہ مکالمہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ میکایون کہتا ہے کہ اگر میں انتخاب کرنے کی حالت میں ہوتا تو سیمرغ کی طرح چیزوں کا گوشت کھانے کی بجائے ان کی خوشبو کے سہارے جینا پسند کرتا۔ میرداد کہتے ہیں، تیرا انتخاب اعلیٰ ہے، واقعی بہت اعلیٰ ہے۔ یقین کر میکایون، وہ دن بھی قریب ہے جب لوگ چیزوں کی خوشبو کو جو ان کا جوہر ہے اپنی زندگی کا سہارا بنائیں گے، ان کے گوشت اور خون کو نہیں۔ وہ دن مشتاقوں کے لیے بہت دور نہیں ہے، کیونکہ مشتاق جانتے ہیں کہ مجسم زندگی غیر مجسم روح تک پہنچنے کے لیے ایک پل ہے، اور مشتاق جانتے ہیں کہ مکروہ اور نامکمل حواس خمسہ نہایت لطیف اور مکمل دنیا کی جانب کھلنے والے محض جھروکے ہیں، اور مشتاق جانتے ہیں کہ ہر اس جسم کی جس کی وہ چیر پھاڑ کرتے ہیں مرمت یقیناً ان کو دیر سویر اپنے ہی خون سے کرنی پڑے گی، اپنے ہی گوشت سے کرنی پڑے گی، اور جو بھی ہڈی وہ توڑتے اور کچلتے ہیں انہیں وہ اپنی ہی ہڈی سے نئے سرے سے بنانی پڑے گی۔
اور خون کا جو بھی قطرہ وہ بہاتے ہیں اس کو انہیں اپنے خون سے پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ جسموں کا یہی قانون ہے، اور مشتاق اس قانون کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی جسمانی ضروریات کو نہ ہونے کے برابر کر لیتے ہیں، اور اس طرح ان کے جسم کے تئیں قرض کم ہو جاتا ہے جو اصل میں عذاب اور موت کے تئیں قرض ہے۔ مشتاق کی اپنی رضا اور اشتیاق ہی، اس کا شوق، اس کا عشق ہی ممانعت کر دیتے ہیں، جبکہ غیر عاشق، غیر مشتاق اس انتظار میں ہوتا ہے کہ دوسرے اس کو منع کریں۔ بہت سی چیزیں جو غیر مشتاق کے لیے جائز ہوتی ہیں مشتاق اپنے لیے ناجائز سمجھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اہل عشق کے لیے روا ہوتی ہیں وہ اہل دنیا کے لیے ناجائز، جبکہ غیر مشتاق اپنی جیب اور پیٹ میں ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چیزوں پر جھپٹتا ہے۔ مشتاق کے وقت، رخصت کے وقت اس کی کوئی جیب ہی نہیں ہوتی، اور اس کا پیٹ کسی بھی جاندار کے خون اور اینٹھن سے پاک ہوتا ہے۔ جو کچھ غیر مشتاق مقدار میں حاصل کرتا ہے یا سمجھتا ہے کہ وہ حاصل کر رہا ہے، مشتاق روح کی پاکیزگی اور احساس کی حلاوت میں حاصل کر لیتا ہے۔ جب کوئی دو آدمی کسی ہرے بھرے کھیت پر نگاہ ڈالتے ہیں، ایک اس کی پیداوار کا اندازہ منوں میں لگاتا ہے اور منوں کی قیمت کا چاندی سونے میں حساب لگاتا ہے، جبکہ دوسرا اپنی نگاہ سے ہریالی کا جوہر نوش کرتا ہے، اپنے تصور میں ہر پتی کو چومتا ہے اور اپنی روح سے ہر ایک چھوٹی جڑ، ہر کنکر اور مٹی کی ڈلی سے اخوت قائم کرتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ دوسرا شخص اس کھیت کا جائز مالک ہے، خواہ کاغذات میں ملکیت پہلے شخص کے نام ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مکان میں بیٹھے ہوئے دو اشخاص میں سے ایک اس کا مالک ہے، دوسرا محض مہمان۔ مالک مکان کی تعمیر، اس کے رکھ رکھاؤ کے خرچ کی، پردوں اور غالیچوں اور دیگر ساز و سامان کی قیمت کا مفصل تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جبکہ مہمان اپنے دل ہی دل میں ان ہاتھوں کو دعا دیتا ہے جنہوں نے پتھر کان سے کھود کر نکالے، تراشے اور چنے، جن ہاتھوں نے چادروں اور پردوں کو تانا اور بنا، جن ہاتھوں نے جنگل سے کاٹ کر اس کو کھڑکیوں، دروازوں اور میز کرسیوں میں بدل ڈالا۔ اور وہی شخص اعلیٰ اور پاکیزہ روح کا مالک ہے جو ان چیزوں کو وجود میں لانے والے تخلیقی ہاتھ کی تعریف کرتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مہمان اس کا دائمی باشندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا باشندہ ہے، جبکہ نام نہاد مالک بھاڑے کا ٹٹو ہے جو مکان کو اپنی پیٹھ پر ڈھو تو رہا ہے، اس میں رہ نہیں رہا۔ ان دو اشخاص میں سے جو کسی بچھڑے کے ساتھ اس کی ماں کے دودھ میں حصہ بٹاتے ہیں، ایک بچھڑے کا اس نظریے سے تخمینہ لگاتا ہے کہ بچھڑے کے نرم جسم سے میرے جنم دن پر میرے اور میرے دوستوں کی ضیافت کے لیے نفیس گوشت مہیا ہوگا، جبکہ دوسرا شخص بچھڑے کو اپنا ہمشیر خیال کرتا ہے اور اس بچھڑے اور اس کی ماں کے لیے محبت سے بھر جاتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، بچھڑے کے گوشت نے دوسرے شخص کی صحیح معنوں میں پرورش کی ہے، جبکہ پہلے کو اس کا زہر چڑھ گیا ہے۔ ہاں، بہت سی چیزوں جن کو دل میں جگہ دینی تھی، بہت ساری چیزیں جنہیں ہمیں دل میں جگہ دینی چاہیے تھی، ہم پیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو آنکھ اور ناک میں محفوظ کرنی چاہیے، جیب اور نعمت خانے میں بند کر دی جاتی ہیں۔ بہت سی چیزیں جو دماغ سے چبائی جانی چاہیے تھیں، وہ دانتوں سے چبائی جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جسم کی ضرورت بہت معمولی ہوتی ہے، تم اس کو جتنا کم دو گے یہ بدلے میں اتنا ہی زیادہ دیتا ہے، تم اسے جتنا زیادہ دو گے یہ بدلے میں تمہیں اتنا ہی کم دے گا۔ دراصل تمہارے پیٹ اور نعمت خانہ سے باہر رکھی چیزیں تمہارے پیٹ اور نعمت خانہ میں پڑی ہوئی چیزوں سے زیادہ تمہیں زندہ رکھتی ہیں، لیکن ابھی تم صرف چیزوں کی خوشبو کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتے۔ تم اپنی ضرورت کو محض ضرورت ہی کے مطابق دل کے وسیع اور زمین کے وسیع دل سے بے دھڑک پورا کرو، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ زمین ایسی مہمان نواز اور پرشفقت ہے کہ اس کی چھاتی اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ زمین اور کیا ہو سکتی ہے؟
اپنی پرورش کے لیے وہ اپنے آپ سے باہر اور جائے بھی تو کہاں جائے؟ زمین نے زمین کی نشو نما کرنی ہے، اور زمین کوئی کم ظرف میزبان نہیں ہے۔ اس کا دسترخوان تو ہر وقت اور سب کے لیے بچھا رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے زمین تمہیں اپنے دسترخوان پر دعوت دیتی ہے اور کوئی بھی چیز تمہاری پہنچ سے باہر نہیں رکھتی، اسی طرح تم زمین کو اپنے دسترخوان کے لیے دعوت دو اور اس سے نہایت محبت اور خلوص سے کہو، اے میری توصیف سے بڑھ کر ماں، جیسے تو نے اپنا سینہ میرے آگے پھیلا دیا ہے کہ میں اپنی ضرورت کے لیے جو بھی چاہوں اس سے لے لوں، اسی طرح میرا دل تیرے سامنے حاضر ہے، جو بھی کچھ تو اپنی ضرورت کے لیے چاہتی ہے اس سے لے لے۔ اگر زمین کے سینے سے مطمئن ہونے کا اس طرح کا جذبہ تیرا رہنما ہے تو ہرگز یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ تو کیا کھاتا ہے، لیکن اگر اوپر بیان کیا گیا جذبہ در حقیقت تیرا رہنما ہو تو تجھ میں اتنی صلاحیت اور محبت کا ہونا لازمی ہے کہ تو زمین کو اس کے اپنے بچوں سے ہمیشہ کے لیے الگ کر کے صدمہ نہ پہنچائے، خاص کر ان بچوں سے جو جینے کا سرور اور مرنے کی تکلیف محسوس کرنے لگے ہیں، وہ جو دوئی کے دائرے میں پہنچ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی آہستہ آہستہ مشقت سے وحدت کی جانب اپنا سفر طے کرنا ہے، اور ان کا سفر تمہارے سفر سے زیادہ طویل ہے۔ اگر تم ان کی رفتار میں مخل ہوگے، خلل ڈالو گے، تو وہ تمہاری رفتار میں خلل ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر ابھی مار کہتا ہے، کیونکہ مرنا سبھی جانداروں کا مقدر ہے، موت کا سبب خواہ کچھ بھی ہو، پھر اگر میں کسی جانور کی موت کا سبب بن جاؤں تو اس میں مجھے تأمل کیوں ہو؟ ابھی مار کا یہ سوال سن کر میرداد کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ سبھی جانداروں نے کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے، مگر لعنت ہے اس پر جو کسی بھی جاندار کی موت کا سبب بنتا ہے، جیسے یہ جانتے ہوئے کہ میں نروندہ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور میرے دل میں کسی کو خون بہانے کی کوئی خواہش نہیں، تم مجھے اس کو مار ڈالنے کا اختیار نہیں دو گے۔ اسی طرح رضائے کل کسی انسان کو کسی دوسرے بھائی انسان یا حیوان کو مارنے کا اختیار نہیں دیتی، سوائے اس حالت کے جب وہ اس کو اس کی موت کے لیے اپنا آلہ کار بننے کے لائق نہ سمجھتی ہو۔ جب تک انسان جیسے کہ وہ ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، ان میں چوریاں اور ڈاکے، جھوٹ اور جنگ، قتل و غارت ہوتے ہی رہیں گے اور ہر طرح کی شیطانی اور بدی کے جذبات پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن لعنت ہے چور اور ڈاکو پر، اور لعنت ہے کاذب اور جنگ باز پر، اور قاتل پر، اور ہر اس انسان پر جو اپنے دل میں شیطانی اور بدی کے جذبات کو پناہ دیتا ہے، کیونکہ ان مصیبت زدوں کو رضائے کل مصیبت کے قاصدوں کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ مگر تم میرے ساتھیوں ضرور اپنے دلوں کو شیطانی اور بدی کے تمام جذبات سے پاکیزہ کرو، کیونکہ رضائے کل تمہیں رنجیدہ دنیا کے پاس مصیبت سے راحت، خود پر فتح مندی، محبت اور عرفان کے ذریعے نجات کا مژدہ پہنچانے کے لائق سمجھے۔ یہ تعلیم میں نے نوح کو دی تھی، یہی تعلیم میں تمہیں دیتا ہوں۔ سامعین کرام، یہ وہ جملے ہیں جب میرداد انہیں دہراتا ہے تو اس کے ساتھیوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کے دن میں میرداد اب مزید گفتگو نہیں کریں گے۔ آج ان کا لیکچر تمام ہوا اور وہ تمام ساتھی چلے جاتے ہیں۔ آج کی قسط بھی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ قسط انگور بیل کے روز کے مطابق ہے کہ وہ روز جو وہ نہایت اہتمام کے ساتھ منایا کرتے تھے، اور میرداد وہاں کس طرح خطاب کرتے ہیں، پہلے کس طرح سے غائب ہوتے ہیں اور پھر کس طرح سے خطاب کرتے ہیں، نیکسٹ قسط میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو اس کہانی میں کہیں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ گزشتہ اقساط کو دیکھ لیں۔ آج یہ 21ویں قسط تھی اور اس سے پہلے 20 اقساط ایک تسلسل کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، وہاں سے آپ کو کہانی سمجھنے میں کافی معاونت ملے گی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے یہ آواز، یہ کہانی، یہ کاوش، تو پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کمنٹس میں دیجئے۔ آپ کا اپنا شاکر خان۔